चांद का इम्कान नहीं था, क्योंकि चांद में क्या होता है कि वो चांद अपनी तारीखें कैलेंडर बना के खुद बता रहा होता है। जब बुलंद होता है ना आसमान पे, जब 14वीं का होगा तो किसी में दम ही नहीं है कि इसको पहली का चांद बोल दे, सही है ना। फिर जब गायब होगा तो यकीनन अगला महीना ही शुरू हो रहा है। इसमें कोई दुनिया की ताकत ये कर नहीं सकती थी कि अगला महीना शुरू नहीं हो रहा, तो इसमें घपले का इम्कान था ही नहीं। इसलिए इस्लाम ने असल रखा चांद के साल को और दूसरे नंबर पे रखा शमसी साल को, कि सूरज का साल है वो दूसरे। लेकिन इस्लाम की जो बेसिक इबादतें होंगी किस पे होंगी, वो चांद पे चलेंगे। तो जो लोग 15 शाबान की रात को नहाते धोते हैं, स्पेशली इस रात को कि भाई आज कोई त्योहार है या आज कोई खुशी का दिन है, और मिठाइयां खाते हैं या हलवे पकाते हैं, तो वो जबान से इसको त्योहार ना भी कहें, अपने अमल से ही बताते हैं कि त्योहार है, जबकि ये त्योहार नहीं है। इस्लाम में कोई इसकी एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे इल्म में नहीं है कम से कम, हो सकता है कोई मौजू मनगढ़ंत रिवायत मौजूद हो जिसमें कोई कहीं भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो, या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो, या खाने पीने का या हलवे खिलाने का, हमें हलवे मांडे का हमें हुक्म दिया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये बिदअत है, इसको खत्म करें अपने माशरे से। और इस्लाम में त्योहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा है जो जिसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। रातों के ये काम नहीं है, रात को आप सोएं या इबादत करें। तो एक चीज तो ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज, इस रात को कब्रिस्तान जाना। देखिए इस बारे में हदीस पेश की जाती है, मशहूर हदीस है, लोग सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आपके पीछे चली गईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मग़फ़िरत की दुआ मांग के तशरीफ ले आए वापस। तो ये हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ हदीस है, और एक तो ज़ईफ हदीस है, दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें ये सही हदीस है, और हम कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है, तो सहाबा में से किसी से ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है कि कोई इस रात कब्रिस्तान गए हों। हजरत अबू बकर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि इस रात कब्रिस्तान गए हों, हजरत उमर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती, ये किसी एक सहाबी के बारे में नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसी सुन्नत है कि जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ गई है। तो मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे, लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि, कुरान मजीद की आयत है कि अगर ये इस्लाम में कोई खैर होती तो ये सहाबा हमसे पहल ना करते। ये सहाबा ने हमसे पहल किया, इसका मतलब है ये इस्लाम खैर का काम नहीं है। तो मुशरिकीन को सहाबा से चूंकि नफरत थी, इसलिए कहते थे कि ये चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो ये इसकी अलामत है कि इस्लाम खैर नहीं है, क्योंकि खैर में तो हम सहाबा से आगे होते हैं, अपने बारे में उनका ये इस खुशफहमी में मुब्तला थे वो। लेकिन हमारी राय क्या है, हम ये कहते हैं कि लौ कान खैरन लसबक़ूना इलैहि, वो कहते थे ला सबक़ूना, हम कहते हैं लसबक़ूना, कि अगर कोई भी खैर का काम है तो सहाबा हमसे जरूर इसमें पहल करेंगे। ये हो नहीं सकता कि खैर का काम वो हम करें और सहाबा ने ना किया। तो इसी तरह मैं ये अर्ज करता हूं कि देखें, अगर कब्रिस्तान जाना इस रात में सुन्नत अमल होता तो सहाबा यकीनन जाया करते। कोई एक सहाबी तो गया हो, ये कैसी बात है जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ रही है और हम कब्रिस्तान जा रहे हैं इस रात को। चलें अगला स्टेप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक रात कब्रिस्तान गए, फर्ज कर लें वो हदीस भी सही है, ये भी फर्ज कर लें कि सहाबा अगरचे नहीं गए मगर हम सहाबा से भी ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करते हैं और सहाबा को समझ में नहीं आया, हमें समझ में आ गया। तो चले फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि इस रात को जाना हम सुन्नत मान लेते हैं, आपके दलाइल हम मान लेते हैं, और सहाबा की समझ में नहीं आए लेकिन हमारी समझ में ज्यादा आ रहा है, हम फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। तो आप मुझे बताएं, नबी ने जो अमल जिस तरह से किया हो उस तरह से सुन्नत होगा, या आप अपनी तरफ से, जिसको हम पश्तो में कहते हैं अख्पल तरीके से करना सुन्नत है। नबी ने फजर की 2 रकतें पढ़ी हैं और हर रकत में 2 सजदे किए हैं, आप अगर फजर की 3 रकतें पढ़ेंगे तो क्या नमाज हो जाएगी आपकी? अब आप दलील में ये कहें कि नबी ने फजर की नमाज पढ़ी है तो मुझ पर भी लाजिम है, तो भाई नबी ने पढ़ी है तो जैसे नबी के पढ़ने से आप पर पढ़ना लाजिम हो गया, तो जिस तरह से पढ़ी है उसी तरह पढ़ना लाजिम होगा, अख्पल तरीके से पढ़ना लाजिम नहीं होगा। तो इसी तरह याद रखें, फर्ज कर लें कि नबी कब्रिस्तान गए हैं और ये कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, तो नबी किस तरह गए हैं और कितनी दफा गए हैं? नबी रात को चुपके से उठ के गए हैं, कोई किसी को आपने जमा नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं, जो इस हदीस से पता चल रहा है हमें, अगर चाहिए ज़ईफ हदीस है लेकिन फर्ज कर लें ये सही है, तो कहीं पता भी नहीं चल रहा, चुपके से कब्रिस्तान गए और चुपके से वापस आए और पूरी जिंदगी में एक दफा गए। जबकि हमारे यहाँ हर साल कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं, जब भी शब बारात आती है लोग कब्रिस्तान जाते हैं, हर साल। नबी एक दफा गए और आप हर साल जा रहे हैं। नंबर 2, जाते जत्थों की शक्ल में, नबी तो चुपके से गए हैं, तो आप रात को 2-2:30 बजे जरा चुपके से उठें और तन्हाई में जब कब्रिस्तान में वहशत हो और अंधेरा हो और वहां कब्रिस्तान जाए, इतना दम है आप में, तो हम कहेंगे भाई आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। लेकिन आप तो जत्थों की शक्ल में जा रहे हैं, नहा धो के जा रहे हैं, खुशबू लगा के जा रहे हैं, तैयार होके जा रहे हैं, और जो कुछ वहां खुराफात हो रही है कब्रिस्तान में वो तो सारी दुनिया को मालूम है। मेले ठेले लगे हुए वहां पे, गोले गंडे बिक रहे हैं, बर्गर
برگر بک رہے ہیں, گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ, اور پھول الگ بک رہے ہیں, ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ, کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں, میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے, سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے, آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن, دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات, گھر میں بیٹھیں آرام سے, یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں, ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ. اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے, لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ دو باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے, کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں دو جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا, اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ تیسرے پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا, کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر, تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات, اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے, یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے, ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں, تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے, انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں, اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے. لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے, جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے, صحیح حدیث بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو, متواتر نہ ہو, صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے, تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا, قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے, یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں, آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں, اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ایک سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے, آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول. تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا. پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا, وہ بھی غلط ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں, یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات کی میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے, یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر, اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے, تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس پر تمام محدثین کا, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے, یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے, انہوں نے اس رات کا بالکل انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جن علماء نے
उसूल हदीस की तरफ देखा और फिक़ह के एक उसूल की तरफ देखा कि कसरत रिवायात दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं, ज़ईफ रिवायात, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस रात की फजीलत का इंकार ही सिरे से कर देना ये गलत है। तो जुमहूर इस तरफ गए हैं कि इस रात की फजीलत का बिल्कुल ही इंकार कर देना या इसकी इबादत की फजीलत का बिल्कुल ही इंकार कर देना ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ उलमा, वो भी बड़े मुहक्किक उलमा है, वो इस तरफ गए हैं कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत इस्लाम में है ही नहीं। अब मैं दोनों तरफ के उलमा का कुछ थोड़ा सा तज्जिया पेश करता हूं। तो जो उलमा ये कहते हैं कि इस रात की फजीलत है और फजीलत में कसरत से रिवायात हैं और इसमें बड़े बड़े उलमा दाखिल हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला जैसे मुज्तहिद भी हैं जो इस रात की फजीलत के कायल हैं। बाकी अइम्मा से मुझे जो है ना इमाम अबू हनीफा से कुछ नहीं मिला इस रात की फजीलत के बारे में, और इमाम अहमद इब्न हंबल से भी मुख्तलिफ रिवायात मिली हैं, इसलिए मैं जज़म से किसी और इमाम के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन इमाम शाफी से बहरहाल इसकी फजीलत सराहतन मनकूल है, अगरचे उन्होंने भी एतराफ किया है कि इसकी रिवायात के बारे में जितनी इस बारे में रिवायात है वो ज़ईफ है। लेकिन वही एक उसूल है कि जब ज़ईफ रिवायात बहुत कसरत से होती हैं तो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। तो इस उसूल के तहत जुमहूर इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत अगर हम करते हैं तो दूसरी रातों की निस्बत हमें सवाब ज्यादा मिलता है। लेकिन जो बाज दूसरे उलमा जो बिल्कुल ही इस रात की फजीलत के मुनकिर हैं, उनके दलाइल में यह है कि ये बात अगरचे दुरुस्त है कि अगर ज़ईफ रिवायात कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ कराइन ऐसे हैं जिन कराइन से पता चलता है कि जो है उन कराइन को अगर सामने रखा जाए तो वो उनकी राय है कि फिर उनका ख्याल ये है कि उनका रुझान इस तरफ है कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। उन कराइन में एक चीज ये भी है कि इसके बारे में जो रिवायात हैं उनमें बहुत ज्यादा सवाब की बशारत सुनाई गई है। तो बाज मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि किसी रात के बारे में या किसी खास अमल के बारे में बहुत ज्यादा कहीं गुलू होता है या मुबालगा होता है, गुलूफ तो नहीं कह सकते, तो ये खुद एक इस तरफ इशारा होता है कि ये एक ज़ौफ है, अगरचे ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं उनकी एक दलील मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल भी कायल नहीं है उनकी एक बड़ी दलील ये भी है, जिनमें हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला भी थे, अगरचे उन्होंने इस बारे में कोई सराहतन फतवा नहीं दिया, लेकिन वो ये इश्काल जाहिर किया करते थे कि शरीयत में जब भी किसी वक्त की या किसी खास रात की कोई फजीलत आती है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो उसका सही टाइम नहीं बताते बल्कि उसमें इख्तलाफ डाल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जुम्मे के दिन हदीस में आता है कि एक वक्त जुम्मे में ऐसा आता है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। अब जाहिर है वो बड़ा फजीलत का वक्त है, तो वो वक्त हमें मुतय्यन तौर पर बताया नहीं गया है, इसलिए उलमा का उसमें इख्तलाफ हुआ। बाज ने कहा असर के बाद, बाज ने कहा कि दो खुतबों के दरमियान। लैलतुल कदर को देख लें, लैलतुल कदर की फजीलत में कुरान भी है, बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन लैलतुल कदर की रात है कौन सी ये अल्लाह ने इसमें इबाम डाल दिया। ताक रातों में 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, बाज बल्कि हदीस से 22वीं रात का भी होना साबित है, ज्यादा इम्कान 27वीं रात का होता है, तो वो मुतय्यन नहीं है। तो जो उलमा कहते हैं इसकी सिरे से कोई फजीलत ही नहीं है, उनका रुझान वो उनकी एक यूं समझे कि दलील तो नहीं लेकिन एक इस्तीनास कहते हैं इसको, कि इससे उनके इस नजरिए को तकवीयत मिलती है कि अगर ये इसकी इतनी ज्यादा फजीलत है तो इसकी तायीन में इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि मिजाज शरीयत के खिलाफ है। और तायीन में इख्तलाफ होता क्यों है? उलमा ने बयान किया अगर लैलतुल कदर को मुतय्यन तौर पे बयान कर दिया जाता है ना कि यही लैलतुल कदर है, तो बहुत सारी उसकी उसमें जो है ना हिकमतें फौत हो जाती, जिनमें एक ये भी कि उस रात में जहां इबादत का सवाब बहुत है, गुनाह का अजाब भी बहुत है। फिर अगर उस रात में कोई गुनाह करता तो वो अल्लाह के अजाब से ना बच पाता, क्योंकि वो अल्लाह मुतय्यन कर दिया कि ये लैलतुल कदर है, तो कैसे तुम इसमें गुनाह कर रहे हो। अब मामला अल्लाह ने मुबहम रख दिया कि भाई ये भी हो सकती है तो अगले दिन भी हो सकती है। और एक फायदा ये भी उसमें रखा मुतय्यन ना करने में कि लैलतुल कदर उन्हीं को मिले जो तलाश करें, जो पूरा अशरा जागेंगे उनको लैलतुल कदर मिलेगी। अगर अल्लाह स्पेसिफिक दिन बता देता कि 21वीं है, 23वीं है या 25वीं है या 22वीं है, तो बहुत सारे लोगों को लैलतुल कदर मिल जाती। तो अल्लाह ने जो मुबहम रखा है ना, तो एक रात की फजीलत अल्लाह ने बढ़ा दी, मगर उसकी ताहीन में इबाम पैदा कर दिया ताकि जो पूरा अशरा जागेगा उसी को लैलतुल कदर मिलेगी, उसके अलावा हर आदमी को ना मिले। वो एक अल्लाह की एक हिकमत हो सकती है इसमें। तो ये दो हिकमतें हैं कि उसमें गुनाह अगर कोई करे तो उस पर अजाब ना आ जाए, क्योंकि अगर मुतय्यन कर दिया जाएगा तो फिर गुनाह कैसे तुम कर रहे हो उस रात में। तो अल्लाह ने उसमें भी इबाम पैदा कर दिया, जो गुनाह करने वाला है अगरचे वो बड़ा गुनाहगार है उस रात में, चाहे वो रमजान का आखिरी अशरे में किसी रात में भी गुनाह करता है, लेकिन कम से कम इतना उज़र तो है कि उसको क्या पता था कि आज लैलतुल कदर होगी। तो जो 15 शाबान की रात है इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, तो फिर ये रात को मुतय्यन क्यों कर दिया गया। ये उन उलमा की दलील में बयान कर रहा हूं जो इसकी फजीलत के बिल्कुल भी
قائل نہیں ہیں. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں, کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں, ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے. کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو استیناس کہتے ہیں, میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو, ایک پوری تحقیق کو. تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں, ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں. تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ, تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے, اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں. تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے, مجتہد فی ہے, اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں, تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے. دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں. ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دے اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دے, اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں, تو یہ غلو ہو جائے گا, یہ زیادتی ہو جائے گی, جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے, اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا, بدعتی قرار دے دینا, یہ درست نہیں ہے. تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں. تو عوام کے لیے کیا ہے, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے, تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں. بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا, عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی. جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں, وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے, تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے, بالکل ناجائز ہے. اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت, تو دوسری میں یہ والی صورت, تو تیسری میں یہ والی صورت, یہ بالکل بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس, آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں, ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی مخصوص صورتیں, مخصوص رکعتیں نہیں ہیں. جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں, تہجد کی 4 رکعتیں, 6 رکعتیں, 8 رکعتیں, 16 رکعتیں, جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں. دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے, قرآن کی تلاوت کریں, تسبیحات کریں. جتھے نہ بنائیں مسجد میں, چراغاں نہ کریں, بتیاں نہ لگائیں, قبرستانوں پہ رش نہ کریں. یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں, اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پر. بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی اندازے سے چلتے ہیں, تاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں, اوپر دیکھ کے آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے. چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بیوقوفی بھائی, کچھ اللہ, لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں, مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا کھلا ہوا گٹر, ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود. آپ کہتے بھئی ایک تھے, آپ کیا کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہی نہیں, ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے بھئی ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں, جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں
اور اگلا قدم گٹر میں، تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے، کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا، اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی، ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے، یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو، بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے، وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے نا، دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے، دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں، جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں وساوس، ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں، دوست ہوتے ہیں انسان کے، جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں؟ دوست ہیں، وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بولو نیچے دیکھو، بس بہت ہو گیا مذاق، نیچے دیکھو، نیچے دیکھا تو گٹر ہے، تو اتنا اللہ کا شکر ہے، ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا، دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر دیکھ کے نہیں چلنا۔ تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے، آ رہے ہیں، ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی، فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں، ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، ان قریب یہ آزمائش ختم، بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو، چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا، کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے، تو نہ تسلیاں ملتی ہیں، نہ قربانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ انکار کر دیتے ہیں۔ جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ، میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہے، میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے، لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں، جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں؟ تسلی، صبر کی، تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا، کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو، جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے، اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے ہیں۔ یخرجوہم من النور الی الظلمات، ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا۔ تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کے دیکھو نا، ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن۔ ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ، کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے انسان، صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے، بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے، کچھ جو ہمیں شریعت نے بتا دیا، بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں، تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں، تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں، لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں۔ یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے، وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے، وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں، وہ کرامت، وہ پتہ چلا ڈرامے بازی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو لیکن ایک حقیقت ہے، جنات بھی فرشتے بھی۔ تو اسی طرح یاد رکھو، یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں، یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے، وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا، یہ عقل کے خلاف ہو جاتا، کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے، تیری ذات سنتی ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ اس کو سن رہا ہے، اس کو نہیں سن رہا، پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ تو سب کو سن رہا ہے، نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں۔ اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے، نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا، اللہ کا ہر چیز کا سننا، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا، یہ عقل کی۔ جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا، فلاں کو یہ اختیار، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں۔ چاند کا امکان نہیں تھا، کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے، جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ، جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دے، صحیح ہے نا؟ پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا، تو اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں۔ اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو، اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو، کہ سورج کا سال ہے وہ دوسرے، لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی؟ وہ چاند پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا، اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے۔
آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا بھائی، اپنا خیال رکھا کرو. کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا. میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے. لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وہ ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے. جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے. لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے. ایسے لوگ بھی ہیں، دوسروں کو برائیوں سے روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو. آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو. یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں. اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے. تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا. اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، برلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے. اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں. جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے. تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے. تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی. تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں. یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے. خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے. آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ. جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے. جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں تو آپ اس وقت حقیقت دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو. کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ افیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے. بات کھانے پہ آئی ہے، دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے. اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے. آپ کے خلاف ایک عورت میں اس میں آپ نے کہ اگر ماں کو طلاق دی، ہاں وہ میں نے ویڈیو یہ ہے کہ یہ دیکھو مفتی کہہ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر کہہ دیں کو طلاق دو تو طلاق دو. اس پہ اسٹاپ کر کے اس نے آگے ریکارڈ کروا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا،
اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اب کوئی غیر مسلم یہ کرے, قرآن کہہ رہے لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ, اور اسٹاپ, اور اس آیت کا ٹکڑا چلا دے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہے نماز کے قریب مت. وہ خاتون نے یہی کیا. میں نے آگے پوری اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کس شرط پہ ہے یہ, کن صورتوں میں ہے, فقہا نے اس کی کیا تفصیل بیان کی ہے, وہ پوری تفصیل اس نے حذف کر دی. اور اس میں پوری میں تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر ماں باپ کہتے ہیں تو مت دو, بلکہ پہلے تحقیق کر لو, علماء سے رابطہ کر لو, پوچھ لو کہ ماں باپ کا یہ مطالبہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے. پورا کلپ ہی اسی پر ہے. تو اس نے آدھا چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا. اس عورت پہ تو مجھے اشکال نہیں ہے, اشکال ان احمقوں اور بے وقوفوں پہ ہے جو اس کو لائک کر رہے ہیں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں. پاگلو, پہلے پوچھ تو لو, تحقیق تو کر لو یہ آپ پوری بات ہے بھی کہ نہیں ہے. کہتے ہیں میری عمر 22 سال ہے, پڑھائی ختم ہونے 3 سال بعد, 4 سال پہلے رشتہ طے ہوا تھا, لیکن گھر والے پڑھائی کے بعد شادی کر کے ساتھ ابھی گدے پہ بیان ہوا نا, وہ دوبارہ سن. دیکھو شادی سے پہلے جب بھی ریلیشن ہوگا نا, شادی کے بعد پھر نکاح ناکام 99%. تبھی گوروں میں طلاقیں بہت ہیں, کیونکہ انڈرسٹینڈ کرتے نا, جس سے انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو شادی کی. یہ ہمارے لبرل انٹیاں اس طرح کی باتیں آج کل ٹی وی میں واقع بھی کر رہی ہے. ایکچولی کوئی بچوں کے کھیل تو پہلے آپ سمجھیں کیسا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, تو پہلے اس کو سمجھ. کسی کو ماں باپ بھی بول رہے ہوتے ہیں جاؤ سمجھنے کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ چلے جاؤ, سمجھو, پہلے ایک وزٹ کر لو, دبئی کا ایک ٹور لگا کے آ جاؤ, پہلے سمجھو. ابے بھائی ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی, دادا دادیاں نانا نانیاں, صدیوں سے جو ہو رہا ہے وہ بغیر سمجھے ہی ہو رہی ہیں, اور ایسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں. اب سمجھ کے انگریز سمجھ کے شادی کرتا ہے, 50 سال تک سمجھتا رہتا ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے میں. وہ ماں باپ کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں, اپنے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور جھگڑے شروع, طلاقیں. اتنا ڈیورس ریشو ان ملکوں میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, اور ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ سمجھتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو. یہ بیکار کی باتیں, پہلے سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاں اتنا کر لو, بالکل اجنبی کی جگہ شادی ہو رہی ہے, ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کر لی, اپنی ترجیحات بتا دی. جیسے ایک دیندار آدمی ہے وہ اتنا بتا دے, بھائی میں پردے پہ, میری جب بھی شادی ہوئی ہے نا تو میں نے 3 باتیں لازمی, نماز پہ کمپرومائز نہیں, بے نمازی عورت کو میں نہیں برداشت کر, بے پردہ میرے ساتھ نہیں, امپاسبل. نمبر 3 نماز ہو گیا, اور کیا ہے, پردہ اور صفائی, گھر کو بھنگی خانہ نہیں بنانا ہے. تو باقی میں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت, گھر میری خدمت کرو ٹھیک ہے, نہیں کرو 3 اور ہیں, نہیں بھی ہوتی تو بھی میں اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں. میرے گھر میں کھانا پکا ہوا وہ کھا لوں گا, نہیں ہے ہوٹل سے منگوا, اس میں کبھی ٹارچر نہیں کرتا, بہت اللہ ڈلہ. جس گھر والوں نے جانا ہے اپنی اماں کے ہاں, میں کے جانا ہے چلو, یہ رکشے کا کرایہ, ان ڈرائیو کا کرایہ, جتنے دن رہنا رہ کے, اس میں کیا ہوں, براڈ مائنڈیڈ. ویسے 4 کے بعد براڈ مائنڈیڈ ہی ہوگا آدمی, اور کیا ہوگا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ بھی 4 شادیوں کا فائدہ ہے نا, عورت کو بھی آدمی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ بھائی اب ایک ہوتی ہے تو پھر وہ اسی سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی خدمت بھی یہی کرے گی, کھانا بھی یہی پکائے گی, یہی صاحب مہمانوں کو, رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو بھی, تو اس پہ بھی بہت بوجھ ہوتا ہے. تو یہ 2-3 کا فائدہ یہ عورت کو بھی ہوتا ہے. خیر, لیکن ویسے میں پھر بھی اس میں بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں مرد کو ایسے ہی کہ ٹائم پہ کھانا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا, ہاں یہ اس پہ غصہ آتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر لیا کہ کھانا بن رہا ہے اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر نہ بنے, پھر آدمی کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے, سارے دن کی روٹین خراب ہو جائے. اس پہ تو پھر کھوپڑی گھومنا بنتا ہے نا. پھر میں وہ والے بیانات اپنے سنتا ہی نہیں جن میں اخلاقیات کی مار دھاڑ والے بیان. خیر, تو 2-3 چیزوں میں جیسے دیندار آدمی کی ترجیحات یہی ہیں کہ بھئی پردہ ہو, نماز ہو, گھر میں طہارت کا, صفائی ستھرائی کا. تو اب یہ براہ راست اگر اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہے تو براہ راست یہ بات ہو جانی, ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ بعد میں جب پردہ کرائیں اور سختی کریں تو بولیں یار یہ تو مولوی تشدد ہے. نہیں بھائی, پردے پہ کمپرومائز, کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر پردے کا تعلق صرف آپ کی بیگم سے نہیں ہے, کل آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی نا, قسم اٹھوا لو مجھ سے, اگر آپ کی وائف پردہ نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کرے, الا ماشاءاللہ کسی ایک کو اللہ 100 میں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے تو وہ نہیں کریں گی پردہ. بیٹیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں, باپ کی ترغیبات پہ کوئی اثر نہیں ہو, چاہے مولوی ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, جو بھی ہو. ماں اگر پردہ کر رہی ہے, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 3 شادیاں ہیں, تو وہ چوتھی کر رہے ہیں کسی بے پردہ خاتون, کہہ رہے ہیں یار وہ ضرورت مند ہے لیکن پردہ نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں, یا تو پہلے اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ پردہ کرے گی. وہ کہہ رہے ہیں کیوں, کیا خرابی؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کی پچھلی 3 بیویاں بھی پردہ اتار دیں گے, اس کا پورا خطرہ موجود, کیونکہ وہ کہیں گے ان کے لیے اصول کچھ اور ہمارے لیے اصول, اگر یہ آپ اتنے غیرت مند ہو تو اس کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے, اس کا امکان ہے.
اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کی تینوں بیگموں نے پردہ چھوڑ دیا, بیٹیاں بھی گئیں ہاتھ سے. یہ بڑا سینسیٹیو دور چل رہا ہے, ایک طرف ہو جاؤ یا ادھر یا ادھر. پہلے زمانے میں بیچ کے لوگ ہوتے تھے, آدھے دیندار آدھے بے دین. ایسا جیسے یورپ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آدھے دیندار آدھے بے دین, یا تو پورا نیک ہوگا یا پورا برا ہوگا. وہاں پہ میں گیا ہوں نا, میں جب امریکہ گیا تو میں نے سارے نیک نیک لوگ ہوئے, اتنے نیک نیک لوگ, سب کی داڑیاں, نمازیں, اور سارے حافظ بچے, سب کے بچے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں مسلمانوں کے بچے حافظ بن رہے ہیں, سارے نیک. میں نے کہا تم لوگ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ نیک ہو گئے, کافر ملک میں رہ کے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ جن سے مل رہے ہیں نا, جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں, وہ ہیں جو دین پہ ہیں, تو پورے دین پہ ہیں وہ. کیونکہ یہاں جو پورا دین پہ نہیں ہوتا پھر وہ پوری بے دینی پر ہوتا ہے, وہ بریکیں فیل ہوتی ہیں, پھر وہ شراب کباب کی طرف جاتا ہے. کیونکہ یہاں وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا